अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज क्या आपने इब्तदाइये में कहें, बासित साहब, हर तरफ जंग की शोरिश ही शोरिश है। आप क्या कहेंगे, ये जंग किस जानिब जा रही है और किसी न किसी वे में ये सम्राट पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच ही रहे हैं? आप शायद पहुँच भी गए हैं, पहुँच चुके हैं जी। सो स्टिल वी आर वेटिंग कि इससे आगे भी बढ़ के और क्या मजालिम होते हैं हम पे भी। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा भी किस जानिब है। सो जंग की बात हो या उसके सम्राट की बात हो, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि अच्छा होता है। बाकी मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे आई हैं ऑफिस में अब मैं अगर अपने घर से पैदल चलूँ तो फिर कहीं जाके मुझे 1 घंटे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, फिर जहाँ मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतारेगी वहाँ मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मज़ीद चाहिए पैदल चल के आने का यहाँ तक पहुँचने के लिए। सही। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मेरे किसी काम की नहीं है, सच्ची बात। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये जब तक अंदर की चीज़ें ठीक नहीं हुई ना तो बाहर के जो मामलात हैं वो ऑब्वियसली असरअंदाज तो होते ही रहेंगे। तो पहला चैलेंज तो यही है कि इकॉनमी को ठीक करें। जब तक वो बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक आप बाहर की जो डेवलपमेंट्स हैं ना उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बस ये क्या, कौन सी उम्मीदों की आप बात करें, हम तो उम्मीदें भी इतनी लगा ली हैं कि वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। चलिए अल्लाह अपना करम करेगा। तो चलिए आज मैं अभी आपसे सवाल करती हूँ कि 4 रियासती इजलास का कुछ अहवाल तो हमें बताएं कि इसके फौरी बाद इसहाक डार साहब ने क्या ये उड़ान भरी, चाइना चले गए, 4 रियासती इजलास हुआ, लेकिन तासुर ये हमें मिला कि जैसे ये इजलास भी नाकाम ही हो गया। क्यों हुआ कि इसका कोई मुश्तरका एलामिया तो जारी नहीं किया गया? अच्छा, ये अब काफ़ी लोग इसको उस पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये इजलास तो 29 और 30 मार्च 2 दिन होना था, ये 29 मार्च ही को क्यों ख़त्म हो गया? और सारे वज़राए तीनों जो वज़राए ख़ारजा बाहर से आए हुए थे वो फौरी तौर पे वापस भी चले गए और मुश्तरका एलामिया भी कोई इशू नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल लगता ये है कि पाकिस्तान की जो एफ़र्ट है वो कोई कामयाब नहीं हो रही। वैसे ही शोर शराबा ज़्यादा है लेकिन हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब पहले तो ये देख लेना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग पाकिस्तानाबाद में हुई 29 तारीख को वो कोई पहली मुलाकात नहीं थी। इससे पहले 19 मार्च को यही 4 जो वज़राए ख़ारजा थे इनकी मुलाकात रियाद में हुई थी। वहाँ पे एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ की। उसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं थे लेकिन कुछ वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ ये 4 वज़राए ख़ारजा वहाँ भी मुलाकात हुई। अब हमने बहुत कोशिश की कि भाई मालूम करें कि उसका कोई मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था कि नहीं। तो उस मुलाकात के बाद भी कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ था। वो अलग बात है कि हर मुल्क ने अपने अपने तौर पे प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दी। तो यहाँ भी मुश्तरका एलामिया की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपका मयार ये है कि उस मुलाकात को देखा जाए कि आया वो कामयाब है नाकाम है, मुश्तरका एलामिया एक होता है क्राइटेरियन, एक बड़ा अहम क्राइटेरियन है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान जंग की और जो पाकिस्तान किरदार अदा करना चाहता है, एक मस्बत किरदार अदा करना चाहता है, उससे जुड़े हुए जो भी सवालात हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि इस मौके पे मुश्तरका एलामिया भी हो, क्योंकि ये बात कुदरती है कि इख्तलाफात होंगे, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि देखिए 4 ममालिक कौन से हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र। सऊदी अरब खलीजी एक मुल्क है, उसके बेशुमार इस वक्त मसाइल हैं ईरान को लेकर। मिस्र के भी हैं। तुर्की चलिए हम कह सकते हैं किसी हद तक, हालांकि नेटो का मेंबर है, ईरान के साथ उसके बॉर्डर भी लगते हैं, उनके भी मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि कुछ न कुछ किरदार अदा कर सकता है और हमने कोशिश की है और कर भी रहे हैं। लेकिन मुश्तरका एलामिया मेरे ख़्याल में इस वक्त क्राइटेरियन नहीं है कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो कामयाब हो रही हैं या नाकाम हो रही हैं। उसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं। सिर्फ अगर पाकिस्तान की हद तक होती कि पाकिस्तान की अपनी पोजीशन क्या है, क्या उसके पास ये स्ट्रेंथ्स हैं कि वो ये किरदार अदा कर सके, अगर ये सिर्फ ये बात होती फिर तो बहुत सी चीज़ें कहीं जा सकती थी। लेकिन इसमें और बहुत से वेरिएबल्स हैं
اس میں امریکہ کے اپنے بھی ایشوز ہیں، اس کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اسرائیل کے ایشوز ہیں، ایران کے اپنے ایشوز ہیں، خلیجی ممالک کے اپنے ایشوز ہیں، چین اور روس کا اپنا نقطۂ نظر ہے. تو بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اب پاکستان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو، وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن مشترکہ اعلامیہ میرے خیال میں کرائیٹیرین یا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گیج نہیں ہے جس سے یہ ناپا جائے کہ بھئی کامیاب ہوا ناکام ہوا. لیکن کوئی پازیٹیو تاثر نظر بھی تو نہیں نہیں دیکھیے، اسے پازیٹیو تاثر تو ہے کہ کم از کم جو باقی 3 ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو یا پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ اختیار تو دے دیا کہ آپ ایز اے میزبان ملک جو ہماری جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہوا ہے اس کو آپ سمرائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں. تو جو ہمارے وزیر خارجہ نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ ہوسٹ سمری، میزبان کی سمری یہ ہے، اور یہ میزبان کی جو سمری ہوتی ہے نا، یہ بھی جو مہمان ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. کیونکہ ہوسٹ بھی ہوتا ہے وہ بڑا محتاط ہوتا ہے ان چیزوں پہ کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس پہ کوئی جو مہمان ملک ہے وہ اس پہ آبجیکشن ریز کر دے. تو اس لیے یہ جو ہوسٹ سمری ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، اسی کو ہم مشترکہ اعلامیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے جن چیزوں پہ اتفاق ہوا وہ تو ہمارے سامنے آ گئی. اب وہ چیزیں کیا ہیں اس میں آبویسلی کہ جی ہم ڈائلاگ ڈپلومیسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مطلب جنرلٹی سے بات کی گئی ہے، کوئی اسپیسیفکس بات نہیں ہوئی. اسپیسیفکس پہ یہی کہا گیا ہے کہ جی ہیومینیٹیرین ایڈ آنے دیجئے، چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیجئے، کسی ملک کو اگریسر قرار نہیں دے دیا گیا، کسی ملک کو جو ہے یہ بات شاید یہاں پہ اختلافات ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ میں ایران جو خلیجی ممالک میں حملے کر رہا ہے اس کو ہم تھوڑا بہت اگر کنڈیم نہیں تو اس پہ کم از کم کنسرن ہی شو کر دیں. تو ہمارے لیے چونکہ ہم اس وقت نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، میڈیٹر جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک نیوٹرل پوزیشن لے. تو اس وقت چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار کوئی نتائج نکالے، تو ہم ابھی ایران کو اس طرح کنڈیم کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے، ساتھ دیتے ہیں نہیں بھی دیتے. تو ہمارے لیے تھوڑا سا ایک مشکل سچویشن تو ہے. کیپنگ ان ویو آر انٹرسٹ ود گلف کنٹریز، آر انٹرسٹ ود ایران، سو ہم ایک مشکل سچویشن میں ہیں. Isn't that a confused foreign کنفیوز policy? نہیں ہے، یہی ہوتا ہے. میڈیٹر کو یہ مشکلات تو ہیں نا، میڈیشن کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا. Other than mediation, ادر دین don't you think میڈیشن that بھی ہمارے لیے Pakistan has a confused foreign policy? نہیں، کنفیوز فارن پالیسی نہیں ہے ہماری. ہم کیا کریں؟ مثال کے طور پہ دیکھیے نا، ہماری پارلیمنٹ نے مثال کے طور پر 2015 میں ایک ریزولوشن پاس کر لی تھی کہ ہم سعودی عرب اور یمن اور ایران کے درمیان نیوٹرل رہیں گے. اب نیوٹرلٹی کا جو لفظ ہے نا یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے تو ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ متعلق ہیں یا منسلک ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ. ہمارے 50 لاکھ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارا آئل ہم وہاں سے لیتے ہیں، گیس ہم وہاں سے لیتے ہیں. ایران ٹھیک ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے لیکن ایران سے ہمارے کچھ نہ تجارتی تعلقات ہیں نہ اس طرح کوئی بڑے، کیونکہ ایران بھی دیکھیے نا ماضی میں حقیقت یہ ہے کہ ٹینشن بھی رہی ہے. ایران کا بھارت کی طرف بھی جھکاؤ رہا ہے کئی کئی چیزوں پہ. چابہار پورٹ بھی وہی بھارت ڈیولپ کر کے دے رہا تھا. تو ہمارے لیے ایک مشکل تو ہے لیکن پھر ہمارا ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے جسے ہمیں خیال رکھنا ہے. وہ کس جانب جا رہا ہے، اس کی کیا اسپریشنز ہیں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیے تو پاکستان نے کوشش یہی کی ہے کہ بیچ کا راستہ اپنائے. اب اس کا یہ راستہ جو ہے وہ کوئی نتائج نکال سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بھارت میں البتہ اس پہ نیگیٹیولی فوکس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پاکستان تو مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا ہے. لیکن دیکھیے میڈیشن میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر میڈیشن ایفرٹ کامیاب بھی ہو. آپ کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی کاوشیں کامیاب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی. پورا ہماری سفارتی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے. لیکن بہرحال ایک میڈیشن ایک مشکل کام ہے اور خاص طور پہ جب بہت زیادہ پارٹیز انوالوڈ ہونا تو اور مشکل ہو جاتا ہے.
اگر دو پارٹی ایک طرف دو سائڈز ہیں تو پھر آسان ہے قدرے، لیکن یہاں پہ تو بے شمار پارٹیز ہیں نا، ملٹیپل فرنٹس ہیں، اور آپ کو میڈیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پہلو ہے جس پہ لوگوں کو کم از کم تنقید کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے ایک سوال جو اٹھایا تھا نا کہ ہمارے وزیر خارجہ اس اجلاس کے فوری بعد چین کیوں چلے گئے، اس کی دو میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات ہیں۔ ایک تو جو چین ایک بڑا ملک ہے، مطلب رائزنگ سپر پاور ہے، اور بلکہ سپر پاور ہی ہے، اس کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ دیکھیے نا جو ایران جو امریکہ نے پروپوزل دی 15 نکات جو پلان انہوں نے بنایا، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جو میری اطلاعات ہیں کچھ، اس کے مطابق ہماری چین سے یہ درخواست تھی کہ آپ جو ہے ایران پہ ذرا پریشر ڈالیں کہ سیز فائر کی جانب آئے، اور سیز فائر کی جانب کے آتے ہی جو ابنائے ہارمز ہے اس کو کھول دے۔ یہ دو نکاتی ایجنڈا تھا، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان اگر سیز فائر ہو جاتی ہے، چاہے 1 ماہ کے لیے ہو جائے، اس سے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملے گی، اور اس میں ہم پھر جو بنیادی نکات ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں کہ گارنٹیز ہوں نہ ہوں، گارنٹیز کون دے گا، کیا ہوگا، اس ایران کے جو پروگرام ہے اس پہ کیا بات چیت ہوگی، جو انرچ یورینیم ہے اس پہ کس طرح معاملات طے ہوں گے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن چین نے تھوڑا سا کہا کہ جی ہمارے لیے تو ذرا بڑا مشکل ہے کہ ہم اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں کہ نہیں، وہ چین کو تھوڑا سا، کیونکہ چین کا ایران کے پاس لیوریج ہے نا، تو چین کو ہماری ایک تھی کہ چین بھی اپنا کردار ادا کرے اور ایران پہ تھوڑا پریشر بلڈ کرے۔ اب چین نے کیا جواب دیا، چین کی اپنی ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی ہم اگلے اس میں سیکٹر میں ڈسکس کریں گے، لیکن چین نے شاید کوئی مثبت جواب نہیں دیا، کیونکہ دیکھیے چین اور ایران اس بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، وار کے ختم ہونے جاری بھی ہے، لیکن ایران کی ایکسپورٹ جاری ہے، چین کو آئل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایز سچ۔ اسٹیٹ آف ہارمز تو کھلی ہے نا ایران کے لیے، مسئلہ تو پاکستان کو کوئی نہیں تھا، ہمیں بھی کوئی نہیں تھا، ہمارے بھی شپس تو آ ہی رہے تھے، لیکن جا کہاں رہے تھے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بھارت قیمتیں بڑھ گئی ہیں نا، مسئلہ یہ جا کہاں رہے تھے آپ، میرا سوال نہیں، آپ بھی رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، آئی ڈو ناٹ نو، وہ راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے بولا کہ آ رہی ہیں، اب آپ کہہ رہے آ رہی ہیں، دو تین ٹینکر تو آئے نا، اس کے بعد وہ 20 ٹینکر بھی آئے، پتہ نہیں کہاں گئے، پاکستان ہی آئے ہوں گے، آئی ایم شیور۔ پھر کہاں گئے اب مجھے نہیں معلوم، ماں کے پاس اگر آپ ان کو فالو کر رہی ہیں تو آپ بتا دیجئے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ ہے کہ چین کی جانب سے ابھی اس طرح رول پلے نہیں ہونے کی خواہش جس طرح ہم نے کوئی توقع یا ہماری جو خواہش ہے چین ابھی، لیکن اس کے بعد بھی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی چین اور پاکستان کے مابین کہ فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے یا باقی جو ہے پھر اگر دونوں پارٹیز کو کہیں تو میرے خیال سے پریکٹیکلی کچھ اس کا ویٹیج بھی ہو سکتا ہے اور کچھ امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ون سائیڈڈ ایران کو ہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ سیز فائر بھی، ایران کو نہیں کیا، انہوں نے دونوں پارٹیز کو کیا ہے، دونوں پارٹیز کو کیا ہے، لیکن ابھی وہ ہاں چائنیز اور وائس پیپل۔ So let's take a short commercial break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کہ ایران نے باقاعدہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جو میڈیشن کے طور پہ اس کو سجیسٹ کیا گیا، جو امریکہ نے اپنی شرائط رکھی تھی، اس پر باقاعدہ کوئی جواب ابھی تک کیوں نہیں دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی جانیں گے باسط صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید، اور بریک سے پہلے باسط صاحب کچھ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ امریکہ کی جو 15 نکاتی ایک ایجنڈا تھا وہ ایران کے سامنے رکھ دیا گیا، ایران نے، پاکستان نے جو پریزنٹ بھی کیا، تو ایران نے ابھی تک پاکستان کو کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک آلٹرنیٹیو کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے 5 نکاتی اپنا بھی ایک پلان دیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اناؤنس نہیں کیا، لیکن اس کی کیا وجہ ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ میڈیشن تسلیم نہیں کر رہے نا اس وقت۔ اچھا، کیا ہم یہ امپریشن لے سکتے ہیں کہ شاید ایران بھی اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا؟ نہیں، ایران ختم کرنا چاہتا ہوگا یقیناً، لیکن اپنی شرائط پر، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے اس وقت کی ایک اچھا موقع ہے کہ ان کو ایک لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اپر ہینڈ مل گیا ہے، اور اب وہ کیوں ختم کریں، پوری عوام
جو عوام ہے، ایرانی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، حکومت کے پیچھے، بالکل. تو وہ چیلنج نہیں ہے انٹرنل کوئی ان کو، جو کہ مس کیلکولیٹ کیا اسرائیل اور امریکہ نے کہ بس جی کہ ہمارا ہوم ورک جو ہے کمپلیٹ ہے، امام خمینائی کو شہید کریں گے تو کلیپس ہو جائے گا اور معاملہ ہفت کے ہاتھ آ جائے گا. اب ایران کو ایک اچھا موقع ملا ہے اور ان کے لیے بڑا لیوریج اس وقت ابنائے ہارموز ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کے پاس یہ ایک بہترین انسٹرومنٹ ہے، ٹول آ گیا ہے جس کو وہ اب کبھی بھی، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ایران کو کسی گارنٹیز کی بھی ضرورت نہیں ہے انٹرنیشنل کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے جب بھی حملہ کیا ابنائے ہارموز بند ہو جائے گی اور پھر معاملات وہیں آ جائیں گے. تو سب سے بڑی گارنٹی تو ایران نے خود اپنے لیے حاصل کر لی ہے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں انٹرنیشنل گارنٹیز دیں، یہ ایک پبلک وہ ہے، مطلب ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہے. لیکن اب اسرائیل اور امریکہ کو اس کا الٹرنیٹو بھی تو دیکھیں گے نا، یہ جو تھریٹ مستقل طور پر بن گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا کیا حل نہیں، کوئی حل نہیں ہے اس کا. سچی بات یہ کیونکہ دیکھیے اب کل مثال کے ابھی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں وہ بحرین اور باقی جو خلیجی ممالک وہ ایک ڈرافٹ ریزولوشن لے آئے کہ جی اس کو ایک یوز آل نیسیسری مینس کہ اس کو اوپن رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے اس وقت. اب چین، روس نہیں بلکہ فرانس نے بھی کہہ دیا کہ یہ اس کو ہم نہیں مانتے اس ریزولوشن کو. انہوں نے اپنے مطلب اس پہ خدشات کا اظہار کیا کہ یہ آپ کیا لے کر، ان کو پتہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا ٹیریٹوریل اتنا 32 میل کا تو سارا ہے نیرویسٹ پوائنٹ پہ. تو آپ کس طرح ایران کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کھلا رکھیں؟ ٹھیک ہے انٹرنیشنل لا میں ہے کہ واٹر ویز کھلے رہیں کمرشل ٹریڈ وغیرہ کے لیے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت اور کون سے مانے گئے ہیں کہ اس پہ مانی جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایران ایک اور چال بھی چلی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اور عمان مل کر اب طے کریں گے کہ ہم نے مستقبل میں اسٹریٹ آف ہارموز کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے اور ٹول کس طرح ہم نے لینا ہے لوگوں سے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، اور بہت دنیا میں اور بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے. پناما کنال آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو آئی قرارداد جو اس وقت ہے نیو یارک میں ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں صرف اسٹیٹ آف ہارموز کی بات نہیں ہے بلکہ وہ باب المندب کی بات بھی ہے ریڈ سی میں، کہ اس کو کہیں ہوتیز بند نہ کروا دیں. تو معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں. میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا پھر جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو یہاں پہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جنہوں نے کھلوانی ہے وہ خود ہی کھلوا لیں. جو متاثرین ممالک ہیں وہ خود ہی اس کو کھلوا لیں اگر ان میں جان ہے تو. اب وہ بیچارے کل وہ لندن میں بلکہ ورچوئل ایک میٹنگ ہوئی جس میں 40 ممالک نے شرکت کی. پاکستان کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا اور بہت سے ممالک کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. خلیجی ممالک میں صرف بحرین اور UAE کو مدعو کیا گیا تھا. ترکیے کو بھی نہیں تھا. جو ہم 4 ممالک ہیں نا جو ملے یہاں پہ، ان کو نہیں مدعو. امریکہ کو بھی شاید نہیں کیا. بھارت البتہ تھا. بھارت کے وہ فارن سیکرٹری جو ہیں وکرم مسری، انہوں نے بھی تقریر کی. ورچوئل میٹنگ تھی. صحیح. اب وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کریں، یہ کریں. طاقت تو اب ان کو معلوم ہے کہ وہ ایران پہ پریشر، اس پہ پریشر نہیں رکھ سکتے. ایران کو اب معلوم ہے کہ صرف یہی واحد راستہ ہے جو کہ تمام دنیا کو ٹھیک کر دے گا. واقعی ایسا ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ نے پوزیشن لی ہے کہ یہ وار جو ہے اگلے 2-3 ہفتے چلے گی، اس سے پہلے رک سکتی ہے کہ نہیں رک سکتی ہے. آج ہی یا کل رات کو امریکہ نے جو ایک بہت بڑا برج ہے اس کو تباہ کر دیا. جو تہران کو آئی تھنک نارتھ جو ایرانین سٹیز ہیں، یہ کراج ہے، شاید کراگ ہے یا کراج، مجھے تہران سے ملاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ برج تھا. اب ایران US نے جو سویلین انفراسٹرکچر اس پہ حملہ شروع کر دیا. ہاسپٹل پہ حملہ کیا، اس پہ پہلے میناب پہ اسکول پہ حملہ کیا تھا. 140-150 لڑکیوں کو شہید کر دیا. تو اس وقت ایک فرسٹریشن تو ہے امریکہ میں، اور پریزیڈنٹ شاید ٹرمپ چاہتے بھی ہوں گے کہ جس قدر جلد ہو یہ وار ختم ہو، لیکن ان کو فیس سیور چاہیے. فیس سیور کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فیس سیور، دیکھیے
امریکہ کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تو وکٹری انہوں نے کلیم کر بھی لی ہے نا، کل پرسوں جو انہوں نے تقریر کی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تمام آبجیکٹیوز اچیو کر لی ہیں، یہ تو انہوں نے پہلے دن لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہہ کہ انہوں نے ڈالا کچھ اچیو نہیں کیا، ہاں جی، بلکہ اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے، بلکہ سب کچھ اچیو تو ایران نے کر لیا ہے، وہ رجیم بھی تبدیل نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ رجیم تبدیل ہو گئی ہے، رجیم پریزیڈنٹ تو وہی ہے، رجیم کیسے تبدیل ہو گئی ہے؟ بالکل، وہ آپ نے امام خمینہ کو شہید کیا، ان کے بیٹے مجتبیٰ خمینہ بن گئے ہیں، ہاں، اور شاید ان کو شہید نہ کرتے شہید تو نہ میں بھی کر- کوئی اور نام سامنے آ بھی جاتا، لیکن اس ہم نے پہلے ڈسکس کیا so wisely that Khamenei replacing by خمینہ، بالکل، اس کے بعد فارن منسٹر بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا لیکن اس سے جو معروضی حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ اب جو کوشچن ہے امریکہ کے لیے یا آف ریمپ کیا ہے، جو ایک لفظ یوز ہو رہا ہے آج کل کہ کیا فیس سیور ہے، کس طرح یہ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے یہ سیز فائر جو ہے اب اسی پہ ختم ہوگا کہ ایران تھوڑا سا جو ہے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے سکتا ہے کہ میں نے دنیا کی خاطر جو ہے ابنائے ہارموز کو کھول دیا ہے فی الحال، لیکن ہم طے کریں گے شرائط بعد میں صحیح، کہ کس طرح اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہے، اور سینکشنز بھی ہٹوا سکتا ہے، اور سینکشنز تو بعد میں ہٹیں گی، لیکن سیز فائر کہ اگر دوبارہ ایران اور اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا تو ہم ابنائے ہارموز دوبارہ بند کر دیں گے، یہ ایک بہترین ایران کے لیے میں کیا سمجھتا اس کو ہوں کہ مشروط نہیں کر سکتا جو سینکشنز ہیں اس کو؟ نہیں، وہ تو پھر نیگوسیشنز کا حصہ ہے نا، آلرائٹ، فی الحال ہم سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، اوکے، کہ ایران کو ایک بہت بڑا فیس سیور، اگر فیس سیور مل جائے گا اور امریکہ کو بھی فیس سیور مل جائے گا بلکہ دنیا کو بھی ایک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی بات ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے چین سے بھی کی کہ ابنائے ہارموز کھلوا دیں اور کہہ دیں کہ یہ اگر ہم نے یہ آج سے ہم اس کو کھول رہے ہیں تمام ممالک کے لیے، لیکن اگر یہ دوبارہ ہم پہ حملہ ہوا تو پھر دوبارہ ہم یہ بند کر دیں گے، لیکن ایران کے لیے مشکلات بھی ہیں، اس کو بھی تو فیس سیور کوئی چاہیے نا، وہ یونیلیٹرل یہ اقدام لے گا کہ نہیں لے گا؟ اس کی عوام نے بہت قربانیاں دی، بہت زیادہ، 2000 سے زائد بندہ شہید ہو گیا، وہاں پہ انفراسٹرکچر کتنا تباہ ہو گیا ہوگا، لیکن اب یہ امریکہ کے لیے ایک فیس سیور ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا اس وقت جو ہے نا، ساری دنیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ دے کہ یو آر دا اونلی پرسن ہو کین اسٹاپ دس وار، ان کی ایگو کو ذرا مساج کریں نا، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مساج، آپ نے تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ یوز کیا نا کہ ہی گاٹ کنفیوزڈ، تو میں تو کہتی ہوں وہ بیچارے سٹھیا گئے ہیں، سٹھیا گئے ہوں گے، ہیں اور نہیں دنیا جتنی پیمپرنگ ہے نا اٹ وانٹ ورک، نہیں پیمپرنگ ورکس، اٹ ڈز ورک، جو لوگ ایگوئسٹک ہوتے ہیں نا ان کی پیمپرنگ بڑی کام آتی ہے، اگر دنیا 50-60 ملک ممالک انکلوڈنگ پاکستان ان کی ایگو کو مساج کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ ہی واحد شخص ہیں جو اس وقت اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں، تو شاید وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے دنیا کی بات سن لی ہے، مجھے بڑے کنسرنز ہیں، دنیا میں بہت اس کا فال آؤٹ ہو رہا ہے، تو میں بھی ایران کی جو اس خواہش ہے کہ ہارموز وہ کھول رہا ہے تو ہم بھی اب اٹیک نہیں کریں گے، ہم یونیلیٹرلی یہ ڈیسائیڈ ہم نے کر لیا ہے، تو شاید حالات ہوگا شاید یہی ایونچولی، چاہے وہ آج ہوتا ہے یا ہفتے بعد ہوتا ہے، آپ دیکھیں گی کہ along these lines کچھ نہ کچھ بات بنے گی۔ ایک پروپوزل یہ بھی بیچ میں آئی کہ جی جو 400 کلو گرام کے قریب اس سے کچھ تھوڑا زیادہ انرچ یورینیم ہے وہ ایران اعلان کرے کہ جی ہم حوالے کر رہے ہیں IAEA کے کسی اور ملک کے، وہ میرے خیال میں ایران نہیں کرے گا، اس جانب نہیں جائے گا۔ البتہ اسٹیٹ آف ہارموز اس وقت ایک جو کہ پہلے جنگ سے پہلے کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، اب جنگ شروع ہونے کے بعد وہ ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس وقت یہی ہے، اور اس کو اگر صحیح وائزلی استعمال کرے تو اپنا جو ڈسٹرکشن ہے اس کو بھی بچائے، ایران پہ بھی لازم ہے نا کہ وہ ڈسٹرکشن نہ ہو، لوگ اور شہید نہ ہوں، تو ایک اچھا راستہ نکل آئے گا تو دونوں کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو بھی شرط پیش کی جائے گی وہ شاید پہلے امریکہ کی جانب سے پیش کی جائے گی، جس پر ایران ریئیکٹ کرے گا، پہلے جھکنے والی تو کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی۔ یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ موجودہ حالات اور جو حکومت کی جانب سے ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں پاکستان افغانستان تعلقات کو لے کر، اس جانب بھی ریفر کروں اور دیگر کچھ معاملات بھی ماضی میں گزرے، اس جانب بھی اگر اشارہ کروں تو مجھے تو لگتا ہے کہ
اب کی حکومت آپ کی کچھ باتیں سن ہی لیتی ہے. کبھی کبھی دو کہ آپ کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں لیکن آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں. اب میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں گی کہ کیا بات باسط صاحب کی سنی گئی. اپنے پروگرامز میں یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں کچھ معاملات اپنے سیٹل ڈاؤن کرنے چاہیے, نیگوسیشنز کی طرف آنا چاہیے اور وی شوڈ بی سیکنگ فار دا ڈپلومیسی. تو حکومت نے آپ کی بات مان لی, ٹرائی لیٹرل میکنزم کے تحت چین میں اب مذاکرات ہو ہی گئے. اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا, آپ یہ بھی پریڈکٹ کریں نا. اچھا وہ تو میں کرتا ہوں, لیکن مجھے ابھی خیال آیا کہ پیٹرول تو مہنگا ہوا, چلیں آپ کیوں زخموں پر نمک نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے ابھی چیز یاد آئی کہ چلیے پیٹرول تو مہنگا ہو گیا, کرائے بھی بڑھ گئے ہوں گے, سب کچھ بڑھ گیا, لیکن ٹول جو ہے نیشنل ہائی وے پہ اور موٹر وے پہ وہاں بھی پیٹرول لگتا ہے کہ وہاں پہ ٹول بڑھا دیا, وہ بھی بڑھا دیا. یہ مجھے سمجھ آئی کہ اس کا انڈائریکٹ کیا تعلق ہے. سب کچھ بڑھے گا, ہر چیز کی پرائس بڑھے گی. ٹول کا کیا تعلق ہے؟ ٹول کوئی پیٹرول پہ چلتا ہے؟ مطلب وہاں تو لوگ بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس کا کیا تعلق ہے سڑکوں سے؟ اس حکومت نے سولر پینلز پر ٹیکسز نہیں چھوڑے تو آپ ان سے کوئی اور کیا امید رکھتے ہیں باسط صاحب؟ ویسے مجھے تو ویئرز اندر ہی اندر کچھ گمان ہوتے ہیں کہ مے بی یہ بھی سجیشنز کچھ باسط صاحب ہی پہنچاتے ہوں حکومت تک. اچھا چلیے, اچھا بات کرتے ہیں, آپ نے میرا نام مت لیا کریں اس طرح, میں شریف آدمی ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے افغانستان کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں جو ہے کیوں یہ شروع ہو گیا, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, افغانستان کی حکومت بس بمباری کرتے رہیں, آپ ان کو سبق سکھائیں, اور وہ بات مان ہی رہے ہیں. پچھلے کچھ اکتوبر سے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے غزو الحق, اس کے بعد سے دہشت گردی کارروائیوں میں کمی بھی آئی ہے, تو جاری رکھیں تو اور مزید کمی بھی آئے گی. تو میرا خیال تو اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے پوزیشن لی ہے, اس پہ آپ قائم رہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارتکاری کے تمام دروازے بند ہو جائیں. اور میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ جو ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے چین کے ساتھ, اسی کو ہی آپ انووک کریں, اسی کے تحت, اسی فریم ورک کے تحت انگیج کریں افغانستان کے ساتھ. بائی لیٹرل ملاقات میں یا نیگوسیشن میں شاید کچھ پرابلمز ہوں, وہ بات اس طرح نہ ہو سکے جس طرح ہم چاہتے ہیں, یا نتائج اس طرح نہیں نکلے جس طرح ہم چاہتے ہیں, تو بہتر ہے کہ اس کو ٹرائی لیٹرل فریم ورک میں ڈسکس کریں. کیونکہ چائنا کے بھی تو کنسرنز ہیں نا ویزا بھی افغانستان, ETIM کو لے کر اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اب مجھے خوشی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اورمچی میں اس وقت بھی جاری ہیں مذاکرات. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ہیں, بہرحال انڈائریکٹ ہوں یا ڈائریکٹ ہوں, ہم پہلے بھی تو ان کے ساتھ انگیج کر چکے ہیں, تو ڈائریکٹ بات اگر ہو رہی ہے تو بڑی اچھی ہے. اور یہی بتاتا چلوں کہ ہماری طرف سے جو ہمارے ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہیں اس لیول پہ ہماری ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا جا رہا ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ ورکنگ لیول کا تھوڑا سا اور کم ہوتا ہے. یا آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے سسٹم میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, فارن سیکرٹری فرسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے, فارن منسٹر فارن سیکرٹری فرسٹ ڈپٹی فارن منسٹر. اگر روس کا جو ہے نا سسٹم سامنے رکھیں تو یہ ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر, تو ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول پہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وی ڈو ناٹ نو, لیکن یہ اچھی کوشش ہے اور یہ پہلا راؤنڈ ہے اورمچی میں. امید ہے کہ یہ قائم مطلب یہ جاری رہے گا یہ سلسلہ. اور ایک نشست سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نتائج نکل آئیں گے. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں نا, اتنا ایک مسٹرسٹ ہو گیا ہے, افغان مہاجرین کی واپسی, بارڈر کا بند رہنا, تجارت کا نہ ہونا, پھر بھارت کی جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا, مزید پرابلمز کریٹ کرنا, پھر افغانستان کی اپنی حکومت کا جھکاؤ بھارت کی جانب ہونا, وہاں پہ 3-4 منسٹریل وزٹ ہونا, تو اس نے کافی چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیا پاکستان کے نقطہ نظر سے. تو ہمارے لیکن اس کے باوجود ہی میں یہی کہتا ہوں کہ سفارتکاری ضروری ہے, یہ پروسیس چلتے رہنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپریشن بھی رکھیے, جہاں جہاں آپ نے اسٹرائک کرنی ہے, ولی نور محسود آپ کو جہاں نظر آتا ہے آپ اس کو پھڑکا دیجیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ ان کو مارنا ضروری ہے جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں, وہیں باہر نظر آتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات کا بھی سلسلہ جاری رہنا. اب یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ پاکستان نے کی ہے, کس نے کی ہے؟
اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ریکویسٹ تو یا جو یہ تجویز ہے وہ تو چین کی جانب سے آئی ہے، کیونکہ چین کے خصوصی نمائندے پہلے وزٹ کرتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جو حال ہی بلکہ اس ملاقات سے پہلے جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے ریکارڈ پہ کہا کہ ہم پاکستان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو افغانستان کو بھی اپنی لمیٹیشنز کا احساس تو ہے، ان کو بھی کافی کچھ دینا پڑ رہا ہے اس پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریٹ کر کے. ان کی بھی تجارت خراب ہو رہی ہے، ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ان کی چیزیں کم اسٹیک پہ ہیں بحیثیت بنسبت پاکستان کے. میں بھی یہی کہتا ہوں وہ تو پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ان کا کوئی زیادہ اس طرح معاملہ نہیں ہے. ہمارے لیے پریشانی زیادہ ہوگی، تو ہمارے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم افغانستان میں، اور ہم نہیں کر بھی نہیں رہے، آئی ایم شیور ہمارے لیے جو انسٹیبلٹی ہے افغانستان میں ہمارے لیے زیادہ پرابلمٹک ہے بنسبت کسی اور ملک کے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنا آپریشن غزو للحق برقرار رکھے ہوئے ہیں، کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، وہاں سفارتکاری بھی ساتھ ساتھ رہے تو بہت اچھا، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا مثبت نتیجہ نکل ہی آئے گا. اور پھر چین بھی ہم سے تھوڑا بہت ناراض اس بات پہ تھا کہ ہم کیوں مذاکرات کی جانب نہیں جا رہے. ایک وقت ہماری پوزیشن یہی تھی کہ نو مذاکرات جب تک کہ سیکیورٹی ایشورنس ہمیں رائٹنگ نہیں دی جائیں گی. تو تھوڑی سی ہم نے فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے، چونکہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اٹ میک سینس ٹو شو فلیکسیبلٹی ٹو چائنا کہ ہم چائنا کی خاطر ان مذاکرات میں آئے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو بعض اوقات فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، اور ہم نے دکھائی تو بہت اچھا کیا. اس سے اور اعتماد ہمارا چین اور پاکستان کے درمیان بڑھے گا. تو یہ تو بات ہو گئی افغانستان پاکستان کی. دوسری جانب اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے عزیز مہربان بھارت کے عظیم وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پھر پاکستان کو دھمکی دے دی ہے. اب اس دھمکی کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن اس میں پریشان بہت ہیں بھارت کے لوگ. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر پاکستان نے دوبارہ مس ایڈونچر کیا تو ہم پاکستان کو اس بار نہیں چھوڑیں گے. پھر ہمارے وزیر دفاع نے بھی اس کا مناسب جواب دے ہی دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس قسم کی بات کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ پاکستان تو خود انگیجڈ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ افغانستان کے ایشوز ہیں. تو پاکستان کیوں چاہے گا ایسے حالات پیدا کرے یا بھارت کے ساتھ معاملات بھی ٹینشن کی طرف جائیں. بھارت کو البتہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو ایک امیج پاکستان کا ایک انٹرنیشنل بنا تو ہے نا، چلیے آپ اس کو امیج نہ کہیں لیکن لوگ نام تو لے رہے ہیں نا پاکستان کا، یہ پاکستان میڈییٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو ایک پازیٹیو امیج تو ہمارا کریٹ ہوا ہے. تو بھارت کو وہ ہضم کرنا تو مشکل ہے نا. اسی لیے جو وزیر خارجہ جے شنکر نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کتنے اس وقت ڈیسپریٹ ہیں ٹو گیٹ انٹرنیشنل اٹینشن. وہ کہ ان کو موقع ملیں گے اس سال، بہت سی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو کہ بھارت کو بھی سینٹر اسٹیج پہ لے کر آ جائیں گی. مثال کے طور پر برکس کا سیشن بھی ہے، کوارڈ کا سیشن بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم، بلکہ ابھی حال ہی میں صدر پیوٹن نے انوائٹ کر دیا وزیر اعظم مودی کو، رشیا آپ آئیے، وہ بھی اینول سمٹ ہوتی ہے بھارت اور روس کی، اس کے لیے. تو چیزیں بہت ہوں گی بھارت کے حق میں بھی، بھارت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ آ کر رکتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات جو ہیں خراب ہی ہو رہے ہیں. ہر روز آئے دن انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ لوکل مجاہدین ہیں وہ اپنا اسٹرگل جاری کیے ہوئے ہیں. تو وہ پولیٹیکل جو ایک معاملات ٹھیک ہونے کی بات تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے یہ. اور پھر جو ہے جو پپٹ گورنمنٹ کے لیے جو بے بس حکومت ہے اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، عمر عبداللہ کی، کیونکہ اس وقت یونین ٹیریٹری ہے نا، یونین ٹیریٹری جب ہوتی ہے تو پھر چیف منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ سارا لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی، اور 8-9 لاکھ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ ابھی تک موجود ہیں. تو جو ایک کلیم تھا نا کہ جی بہت حالات اچھے ہو گئے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، وہ بالکل کھوکھلا سا کلیم ہے. حالات اور خراب ہو گئے ہیں. تو ان حالات کی طرف توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات راجناتھ سنگھ دے دیتے ہیں، راجناتھ سنگھ صاحب.
تو چلیے مبارک ہو ان کو، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان پہ اگر اس وقت کوئی مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کریں، کیونکہ خطرہ وہاں سے ہے، کوئی فالس فلیگ کر کے جس طرح پہلگام وغیرہ میں کیا اور پاکستان کے خلاف ایکشن لے لیا، اس کا پھر جواب ہی دیکھا انہوں نے. تو اس وقت بھی اگر کوئی وہ ایسی حرکت کریں گے یا کوئی ایسی غلطی کریں گے تو ان کا جواب تو مل جائے گا ان کو. لیکن سوال یہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ہماری کوئی ڈیزائر اس وقت ہو نہیں سکتی کہ ہم ایک اور فرنٹ اپنے لیے کھولیں، لیکن اگر کھل جائے تو پھر آبویسلی کھل ہی جائے گا، پھر پاکستان بھرپور طریقے سے جواب بھی دے گا. لیکن یہ نواز صاحب کی جو کیا کہتے ہیں اس کو گیدڑ بھپکیاں یہ جاری ہیں، وہ ڈومیسٹک، کیونکہ اس وقت کیرلا میں الیکشنز آ رہے ہیں، ویسٹ بنگال میں آ رہے ہیں، تامل ناڈو میں آ رہے ہیں، آسام میں آ رہے ہیں، تو یہ سارا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہے. ون لائنر جواب دیجیے گا باسط صاحب. میں آج کا پروگرام اگر سمرائز کروں تو ایک چھوٹی سی سمری نکالتی ہوں کہ دنیا کا امن کہیں کھو گیا ہے، کیسے ڈھونڈا جائے؟ ون لائنر بہت مشکل ہے، کچھ اور ڈھونڈیے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.